बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ट्रंप भारतीय शहरियों के लिए अमरीकी कंपनियों में मुलाजमत के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? ट्रंप को भारत से मसला क्या है? ट्रंप की भारत से शिकायत क्या हैं? चीन और भारत के दरमियान कुर्बतें क्यों बढ़ रही हैं? अचानक आर्च राइवल्स एक दूसरे के कैसे करीब आ रहे हैं? भारतीय फजाइया में MiG-21 फ्लैग को अब क्यों रिटायर किया जा रहा है? उड़ते ताबूतों की भारत में तदफीन का सिलसिला क्यों शुरू किया गया है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता चंद माह के दौरान अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप और भारत एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे। हमेशा इस खित्ते के अंदर ये एक तस्वुर पाया जाता था कि भारत और अमेरिका ये दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है और इस खित्ते के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि भारत की बालादस्ती कायम रहे, इजारादारी कायम रहे। मगर अब जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की है, उस पॉलिसी ने सबसे ज्यादा अगर इस खित्ते के अंदर किसी को डैमेज किया है तो वो भारत है। वो भारत की तरक्की है, भारत की ग्रोथ है। ट्रंप हर वो स्टेप उठा रहे हैं जिससे भारत को धचका लग रहा है। आज एक बड़ी ही हैरान कुन खबर सामने आई जब वॉशिंगटन के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक एक समिट थी। इस समिट में ट्रंप तकरीर कर रहे थे और ट्रंप ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि जो भारत जैसे मुमालिक हैं, टेक कंपनीज को मुखातिब किया, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, और उनको ये कहा कि आप अपनी कंपनियों में भारतीय शहरियों को जॉब्स नहीं देंगे। और उन्होंने यहां तक कहा कि तमाम टेक कंपनियां जो कि अमरीकी कंपनियां हैं, अमेरिका के निजाम से फायदे उठा रही हैं, वो चीन के अंदर अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगी, वो भारतीय टेक वर्कर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगी और जो मुनाफा वो कमा रही हैं टेक कंपनीज अमेरिका में रहकर, वो मुनाफा अब आयरलैंड जैसी जगहों के ऊपर छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने बाकायदा तौर पर टेक कंपनीज को एक तंबीह की कि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, या आपको बाकायदा तौर पर एक वार्निंग है कि आप जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी मुलाजमतें, ये सारी की सारी मुलाजमतें आप अमेरिका के अंदर क्रिएट करें, अमेरिकन को सपोर्ट करें और प्रमोट करें। आपकी जो पॉलिसी है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि एप्पल के CEO के साथ भी उनकी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बहस हो गई थी और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे एप्पल को भी ये वार्निंग दी थी कि आप के बारे में सुना जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर फैक्ट्रियां लगाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप वहां फैक्ट्रियां नहीं लगाएं, अगर आप वहां लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो आप अपनी पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट करें अमेरिका के अंदर। ट्रंप की बेसिकली जो टैरिफ पॉलिसी है उसको समझना बड़ा जरूरी है। ट्रंप का ख्याल ये है कि अगर वो टैरिफ को इंक्रीज करता है और बिजनेस को मुश्किल बना देता है उन कंपनीज के लिए जो आउटसोर्स काम कर रही हैं, और यानी जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर या भारत के अंदर या किसी चीन के अंदर किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपनी चीप लेबर की खातिर, रॉ मटेरियल की खातिर अपने आउटलेट्स कायम किए गए हैं और वहां से बैठकर वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और अमेरिका में लाकर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर एक काम ये किया है कि इतना मुश्किल बना दो बिजनेस को कि लोग मजबूर हो जाएं, टेक कंपनियां मजबूर हो जाएं कि वो प्रोडक्शन भी अमेरिका के अंदर करेंगी और अमेरिका से बैठकर वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई चेन को चलाएंगी। तो ये बुनियादी तौर पे टैरिफ की फिलॉसफी थी, मगर इस टैरिफ की फिलॉसफी को अमेरिका के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि अगर आप
ٹیرف بڑھائیں گے تو جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو ایک عام امریکن بھی ان پروڈکٹس کو خرید نہیں پائے گا۔ اب یہ اسٹریٹجی تھی، یہ فلسفی تھی ٹرمپ کی، لیکن ٹرمپ کی جانب سے واضح طور پر یہ تین باتیں کہہ دی گئی ہیں اور بھارت کا نام لے کر کہہ دیا گیا ہے آج کی اس تقریر کے اندر کہ آپ بھارت کے ٹیک ورکرز کو گوگل میں، مائکروسافٹ میں، دیگر ٹیک کمپنیز کے اندر آپ جابز نہیں دیں گے اور نہ ہی آپ چین کے اندر جا کے فیکٹریاں لگائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ بھرتی کریں گے تو امریکہ کے اندر سے کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے تو امریکہ کے اندر لگائیں گے۔ مگر یہ بات صرف ٹیرف کی پالیسی یا امریکہ فرسٹ کی فلسفی تک نہیں ہے۔ ٹرمپ بنیادی طور پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ نے امریکہ کو بہت امبیرس کیا ہے، امریکہ کو بڑا پریشان کیا ہے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ امریکہ نے جس گھوڑے کو 70 سال سے اتنا کھلایا پلایا اور جنگ کے لیے تیار کیا، وہ پاکستان کے چیتھڑے اڑا دے گا، مگر پتہ یہ چلا کہ جنگ کے دوران وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب بھارت اپنی شکست کا ملبہ چین پر ڈالے یا ترکی پر ڈالے، مگر امریکہ کو سمجھ یہ لگ گئی ہے کہ امریکہ نے ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کی اس ریجن کے اندر۔ جب سیز فائر کروایا تو ٹرمپ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو ثالثی کی پیشکش ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جنگ بندی کا کریڈٹ وہ باقاعدہ طور پہ امریکہ کو دیا جائے، ٹرمپ کو دیا جائے، مگر پاکستان نے تو ٹرمپ کو نامینیٹ کیا نوبل انعام کے لیے، مگر بھارت کی جانب سے نہ ثالثی کو قبول کیا گیا، نہ سیز فائر کا کریڈٹ ٹرمپ کو دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ ٹرمپ کا اس پورے معاملے سے لینا دینا کوئی نہیں۔ اب ایک طرف تو بھارت کو نقصان ہو رہا ہے ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے، ٹرمپ کی جو بزنس ماڈل ٹرمپ نے کریٹ کیا امریکہ کے اندر، اس سے لاس براہ راست بھارت کو ہو رہا ہے، بھارت ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ 2 ہفتے پہلے بھی ایک ڈنر تھا اور اس میں وہ پولیٹیشنز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تصدیق کی کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے پاکستان نے مار گرائے تھے۔ اب بھارت کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ 5 طیارے تباہ ہو گئے۔ یہ جو بات تھی یہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑی خوفناک بات تھی، کیونکہ پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ اس نے بھارت کے خلاف جنگ کے اندر 5 طیارے بھارت کے گرائے، لیکن بھارت اس نقصان کو تسلیم کرتا تھا مگر تعداد کو مانتا نہیں تھا۔ اب یہ بھی تصدیق ٹرمپ نے کر دی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ کولڈ وار دونوں ملکوں کے درمیان چلنا شروع ہو گئے۔ پھر عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کی، وہ ملاقات بھی بھارت کے لیے کسی صدمے اور ثانیے سے کم نہیں تھی۔ وہاں سے پھر کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی اپنی پالیسی کو اب امریکہ کے پرسپیکٹو سے تبدیل کر رہا ہے۔ وہ بھارت جس کو چین کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اب وہ چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی SCO کانفرنسز ہوئی ہیں وزرائے دفاع کی، وزرائے خارجہ کی، تو اس میں کچھ تھوڑی سی آئس بریک ہوئی ہے، اور اس کا ایک انڈیکیٹر ہمارے سامنے ہے کہ ابھی چین کے لیے 5 سال کی ویزا پالیسی اناؤنس کر دی ہے۔ 5 سال کے بعد بھارت سیاحتی ویزے چینی شہریوں کے لیے اوپن کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی آئس بریک ہے۔ 5 سال سے بریک لگی ہوئی تھی، بہت لمیٹڈ ویزے چینیوں کو جاری کیے جا رہے تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو گولان ہائٹس تھیں اور وہاں پہ وہ جو پہاڑی علاقہ تھا چین کے درمیان اور بھارت کے درمیان، وہاں پہ فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑ بھی رہی تھیں اور بڑی فائٹ بھی تھی، ماحول بڑا خراب تھا۔ 3800 کلومیٹر کا بارڈر ہے چین اور بھارت کے درمیان، اور یہ جو بارڈر ہے یہ بڑی ہی ایک نیرو لائن کے اوپر ہے اور یہ کبھی بھی گرم ہو جاتا ہے۔ 1962 میں بھی چین اور بھارت کے درمیان ایک باقاعدہ طور پر جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بہت بڑا نقصان بھارت کو اٹھانا پڑا تھا۔ تو دونوں ملکوں کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف چین یہ کہہ رہا ہے کہ مقابلہ تو سرحد پر ہمارا پاکستان کے ساتھ تھا، لیکن پاکستان کے پیچھے چین کھڑا تھا اور ترکی کھڑا تھا،
مگر اب وہ اسی چین کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھارت کی آرمی کے آفیشلز کہہ رہے تھے کہ لائیو انفارمیشن دے رہا تھا چین پاکستان کو اور ٹیکنالوجی کی ایک سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا۔ تو یہ اب چین اور بھارت کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو غصہ ہے وہ برکس کی وجہ سے ہے۔ برکس ایک نیا فورم ہے اور دنیا کی جو بڑی 11 اکنامک پاورز ہیں وہ برکس کا حصہ ہیں۔ آدھی سے زائد آبادی دنیا کی اس برکس کے اندر آتی ہے۔ اس میں چین ہے، بھارت ہے، ایران ہے، روس ہے اور یہ برازیل وغیرہ اس طرح کے ملک شامل ہیں۔ تو ٹرمپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے اگینسٹ اتحاد بن رہا ہے، یہ ڈالر کے اگینسٹ اتحاد بن رہا ہے اور یہ امریکی پالیسیوں کی مخالفت کے لیے بنایا گیا، اور اس کے لیے بھی ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 10% ٹیرف کے اندر اضافہ کریں گے۔ پھر ایک آخری چیز، ایک آخری اسٹریٹجی ہے باقاعدہ طور پہ، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت کی جو ڈیفنس پالیسی ہے اس کے اندر بھی آپریشن سندور کے بعد تبدیلی آئی ہے۔ آج کے ویلاگ کی جو تیسری اور آخری خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ بھارت نے اپنے پورے ایک فلیگ کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے فضائیہ کے اندر۔ مگ 21 جو کہ 1962 کے اندر یہ لانچ کیا گیا تھا فلیگ، اور اس کو تقریباً 62 سال کے بعد اب ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو طیارے ہیں یہ حادثات کا باعث بن رہے تھے، انہیں 2022 کے اندر ہی ریٹائر ہونا تھا، مگر چونکہ بھارت میں جتنے دفاعی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں، اور تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد پائلٹس وہ جاں بحق ہوئے پچھلے کچھ سالوں کے اندر مگ 21 کی وجہ سے، تو ان کو اڑتے تابوت بھی کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ ریٹائر کر دیے جا رہے ہیں، طیارے گراؤنڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا کچھ عرصے کے بعد ہم رافیل کو بھی گراؤنڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے، کیونکہ یہ جو مگ 21 ہے اس کا تعلق وہی بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے ساتھ بھی ہے جس کا طیارہ پاکستان نے مار کر آیا تھا، وہ بھی مگ 21 تھا۔ تو اس پہ بڑا فخر تھا بھارت کو، بھارت کی ایئر فورس کو، مگر اب یہ طیارہ تاریخ کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے استوار ہوتے ہیں، کس طریقے سے دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے بھارت، اور ٹرمپ کی پالیسیاں کتنا افیکٹ کریں گی بھارت کے ساتھ تعلقات کو اور جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔